अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज कॉमर्स में दो सवाल ऐसे हैं जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आखिर पे बताऊंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाराज़ क्यों हुआ इमरान खान के साथ, और इमरान खान ने ऐसा क्या कह दिया कि जान के दुश्मन बने हुए हैं। मगर सबसे पहले एक सवाल आया था कि हम मकरूज़ कैसे हुए, इतना कर्जा हमारे ऊपर कैसे, जबकि पाकिस्तान की हालत तो वैसे की वैसी है। ये बड़ा सादा सा सवाल है और बड़े हमारे सादा से लोग होते हैं जो ये सवाल करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस मुल्क में आपको पता ही नहीं कि किसी से आप ये सवाल कर सकते हैं कि आपने ये पैसे कहाँ पे लगाए और कहाँ गए ये पैसा। ये तो पता होता है कि पैसे आए हैं, लेकिन पैसे गए कहाँ पे ये किसी को पता नहीं होता। जब आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के आप इलेक्शन जीतते हैं, तो ज़हन में ये होता है कि हम वहाँ जाकर जब पार्लियामेंट में तो और भी पैसे बनाएँगे। कोई खिदमत का वहाँ तसव्वुर नहीं होता कि अवाम की खिदमत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, जितना पैसा आता है पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा बाहर चला जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई आगे पीछे नहीं। किसी से आप पूछ नहीं सकते। अभी जो नए कवानीन है, 50 करोड़ तक आप किसी पे केस भी नहीं कर सकते नैब का। 50 करोड़ खा जाओ, कोई पूछेगा नहीं। होता ये है कि जब एक, मैं बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ क्योंकि ये साहब भी कुछ सादा से है। एक शॉप बना लेते हैं और उसमें आप सामान डाल लेते हैं और कोई 5-10 बंदे मुलाजम वहाँ रख लें। वो जिसके हाथ जितने पैसे शाम को है वो ले जाया करे, तो आखिर में शॉप खाली हो जाएगी जब हिसाब ही कोई नहीं किसी के पास। पाकिस्तान में ये देखिए, सबसे ज़्यादा बजट जो है हमारा, वो आर्मी पे खर्च होता है। यानी कि पाकिस्तान में जो इनकम, कर्जे मर्जे, जो भी पैसा आता है, जो भी इनकम है, उसको अगर बहुत सादा लफ्ज़ों में देख ले, सदका खैरात जो कुछ भी आता है, उसका 60% जो है वो 6 लाख तकरीबन बताई जा रही है हमारी आर्मी है, उस पर खर्च होता है। अवाम कोई कहता 22 करोड़ है, कोई कहता 25 करोड़ है, 40% 22 करोड़ पे खर्च होता है। अब यहाँ बड़ा अजीब सिस्टम है कि जो 60% लोग पैसा खर्च कर रहे, आप उनसे हिसाब नहीं ले सकते। ये 40% जो मैं बता रहा हूँ, इसमें वो सियासतदान भी शामिल है जिन्होंने घपले डालने हैं, जिन्होंने चोरी करनी है, जिन्होंने फ्रॉड करना है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, जिसमें ये हमारे बिलावल जैसे जिन्होंने 50 के दौरे भी करने हैं। अवाम के हिस्से क्या आया? अब ये सवाल है। अवाम के हिस्से कुछ भी नहीं आया, गुर्बत आई। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, 2 वक़्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं होती। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिज़नेसमैन हैं, बड़े-बड़े ताजिर हैं और वो मुख्तलिफ ममालिक में भी कारोबार करते हैं। उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में अच्छी गुज़र रही है और वो यूरोप और दूसरे ममालिक को छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोटोकॉल मिलती है। नौकर-चाकर, ये वो, शान शौकत। ज़रा यूरोप में आपको इस तरह की सहूलत नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ खुद भी बंदे को करना पड़ता है। वरना जिनके पास पैसा होता है वो तो इधर भी खर्च करते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि गरीब मुल्क है, इस वजह से जितना पैसा हमें मिलता है वो हमारे ऊपर खर्च नहीं हो रहा, और फिर जो ममालिक पैसा देते हैं वो दे रहे हैं, उनको सूद मिल रहा है। और ज़ाहिर है बैंक जो है उनका तो बिज़नेस ही होता है, कारोबार होता है कि इस तरह के कोई बंदे काबू आएँ, इस तरह के ममालिक काबू आएँ जिनके सिस्टम में फिर वो अपना पैसा बनाते हैं। तो जनाब, जब तक आप वहाँ पे सिस्टम नहीं लाएँगे, हिसाब-किताब नहीं आपका होगा, कोई अकाउंट नहीं करेगा। यहाँ मैं एक मिसाल दे दूँ, जो लोग यूरोप में रहते हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, जहाँ भी रहते हैं, 1 पेंस का, 1 सेंट का भी हिसाब होता है यहाँ पे। और किसी भी इदारे के पास अगर आपका ज़्यादा चला गया तो
وہ آپ کو واپس کر دیتے، اگر کم ہے تو وہ لے لیتے۔ یہ ہے حساب، ہمارے پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر گیا۔ آپ دیکھ لیں نیب کے پاس بے شمار کیس ہے۔ پھر ہمارا اس میں ایک اور اضافہ کرنا پڑے گا کہ شاہی خرچ بہت ہے، عدالتیں ہیں، یہ جتنی پولیس آپ کی لگی ہوئی ہے عوام پہ بہت کم ہے، زیادہ پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، ان کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں، اگر کسی کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں مریم جیسی ہے، اس کے پیچھے آگے بھی 50-100 گاڑیاں پولیس کی لگی ہوئی ہے، وہ جا رہی ہے۔ تو جناب یہ بیڑا گرک ہوا ہے پاکستان کا ان سیاستدانوں کی وجہ سے، اور 60% کمپنی جو خرچ کر رہی ہے ان کی زندگی اور ہے، وہ یورپ سے بھی اچھی زندگی گزار ہے، جو ہائی لیول کی ہے، ان کو وہاں ہر سہولت ملتی ہے جو میرا خیال یورپ میں بھی نہیں لوگوں کو ملتی۔ پھر قوانین نہیں ہے، جہاں قوانین نہیں ہے وہاں پہ آپ کس طرح چل سکتے، اور قرضے کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاہ رخ خان کے پاس اتنی دولت ہے کہ پاکستان کے خزانے میں بھی اتنی دولت نہیں ہے، آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ پاکستان بھیک مانگ کے چلاتا ہے اور شاہ رخ خان کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ کہاں 25 کروڑ عوام کے پاس پیسے اتنے نہیں جتنے شاہ رخ خان کے پاس، جو گورنمنٹ کے خزانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ شاہ رخ خان کی عمر 58 سال بتائی جا رہی ہے، پاکستان کی عمر 75 سال بتائی جا رہی ہے، حساب لگا لے پھر یہاں پہ۔ اچھا دوسرا ایک اور سوال صاحب نے لکھا کہ ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ جناب پاکستان کو ٹھیک کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آواز اٹھاتا ہے کہ پاکستان غلط جا رہا ہے وہ کمپنی جو ہے اس کو اٹھا دیتی ہے، پھر وہ ان افراد میں شامل ہو جاتے ہیں جنہیں غائب کر دیا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے، کبھی کسی کی لاش مل گئی کبھی نہ ملی۔ وجہ یہ ہے کہ کمپنی 60% کے ساتھ پاکستان میں پکنک منا رہی ہے۔ لوگ تو یہ بھی سوال کرتے خواجہ آصف جیسے کہ انہوں نے کون سے ملک پہ 1 فٹ زمین بھی نہیں لی، مگر اپنی عوام پہ ان کا قبضہ ہے۔ آپ اندازہ لگائے اور کسی ملک پہ تو ہم نے قبضہ نہیں کیا مگر اپنی عوام پہ قبضہ کیا۔ پاکستان کے حالات جناب کوئی سول بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے عمران خان کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں منافق جو ہے وہ آئے دن نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غدار ہر جگہ موجود ہے۔ پاکستان کے حالات بغیر خون خرابے کے ٹھیک ہو نہیں سکتے، اور کبھی پاکستان میں کسی کو رحم آ گیا، پاکستان کی قوم کے اوپر رحم آ گیا، ترس آ گیا جس کو کہہ سکتے، تو کوئی جنرل ہی ہے جو پاکستان کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہاں سے کوئی اٹھے گا بندہ اور پھر وہ پاکستان کو ٹھیک کرے گا۔ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ان سیاستدانوں کا، حرام خوروں کا احتساب ضروری ہے۔ ان کو ایران پروگرام کے مطابق سزائیں دی جائے، اسی طرح عدالتیں لگے، اور یہ سول عدالتوں سے سزا نہیں پا سکتے، یہ میں بتا دوں۔ لیکن جب تک آپ کا ایک جنرل مخلص نہیں ہوگا پاکستان کے لیے، جو صرف پاکستان کے لیے ہوگا، پاکستان کی عوام کے لیے ہوگا، اس وقت تک پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے عمران خان نے آپ کو شعور دیا، مگر ابھی بھی جہالت اتنی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جہالت کا یہ حال ہے جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے گئے، وہ عمران خان کے اندر اتنی خامیاں نکال رہی ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے غدار ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو پاک فوج میں سے کوئی بندہ اٹھے گا کبھی اور وہ کرے گا ٹھیک پاکستان کو۔ اب یہ کب اٹھے گا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہماری خوراک جس طرح میں بتاتا ہوں وہ بھی ملاوٹ ڈالی ہے، 2 نمبر زندگی ہے۔ کوئی 1 نمبر بندہ یا پورے معاشرہ 2 نمبر چل رہا ہو تو 1 نمبر بندہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو وہاں پہ آپ کو ملے، لیکن دیکھیں کب قسمت کھلتی۔ اچھا جی، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری کمپنی ہے، جو بڑی طاقتور کمپنی ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، اس نے عمران خان کو یہ آفر دی کہ آپ پاکستان چھوڑ کے تو باہر چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو لٹکا دیں گے۔ اب میرے سامنے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں میرے
عمران خان ڈٹ گیا. عمران خان نے کہا نہیں جی میں باہر نہیں جاؤں گا. یہاں پہ تھوڑا سا میں عمران خان سے شاید اختلاف بھی کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی حالت اس وقت کافی خراب ہے، اور جو لوگ اس کو کہہ رہے کہ چلے جائیں ان کا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ وہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں. جہان ہے تو جہان ہے. اب خمینی نے 16 سال تک فرانس میں رہ کے انتظار کیا اور پھر ایران کا سسٹم بدل دیا گیا. مگر مصیبت یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان کی عمر اب ہے 72 سال، اور اگر عمران خان فرض کریں انگلینڈ آ جاتا ہے تو یہ دوبارہ پاکستان اس کو آنے نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر اتنے کیس بنا دیں گے اور مسائل پہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. لیکن عوام کے ذریعے صرف عمران خان جو ہے پاکستان میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا بلوچستان ہے، وہاں وڈیرا سسٹم ہے، یہ سندھ ہے وڈیرا سسٹم ہے، پنجاب میں بھی ہے. اب یہ عمران خان کو الیکشن جیتنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جب سب چور حرام خور چکے کمپنی شمپنی سب اکٹھی ہو جائے تو وہاں پہ جیتا ہوا الیکشن بھی عمران خان کا وہ ہرا دیں گے. چاہے جتنے مرضی ووٹ عمران خان کو پڑ جائے. کراچی کی مثال آپ کے سامنے، یہاں پہ تشدد بھی ہوگا، لوگوں کو مار بھی دیا جائے گا، ہر وہ حربہ استعمال کمپنی کرے گی جس سے یہ چوروں کو لے کے آئے، کیونکہ چور ہمیشہ چور کی حمایت کرتے ہیں. اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو 2 نمبر بندہ ہوگا وہ 1 نمبر بندے کی حمایت کرے گا، کیونکہ اس کی جان جو ہوتی ہے وہ 2 نمبر میں پھنسی ہوتی ہے، 1 نمبر کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے. آپ کبھی کسی ملک میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو مجرم ہے وہ حکومت میں آ جائیں، اور جو لوگ لے کے آئے وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم دفاع پاکستان کے لیے حلف اٹھا کے آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے. یہ ایک خطرناک چیز ہے. اور جن لوگوں کو وہ لے کے آئے ان کو بھی پتا کہ ان کی عزت نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے ہماری بھی عزت خاک میں مل گئی. مگر جب انسان ایک دفعہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ جنہیں لا دیتی لوئی پھر کرے گا کہ کوئی انجدی مثال بھول گئی اس وقت دوبارہ، وہ اسی طرح ہی ہے کہ کسی کی پیٹھ پہ درخت نکل آیا تو اس نے کہا آپ کیا کرو گے، تو اس نے کہا چلو چھاؤں میں ہی بیٹھیں گے. بے شرمی ہو جاتی ہے نا، شرم ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت جو بے شرمی کی گیم چل رہی ہے، جہاں پہ نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ دوسرے کی عزت کا خیال ہے، کسی کو گالیاں پڑ رہی ہیں فرانس میں، کسی کے ساتھ کوئی سلوک ہو رہا ہے، عوام میں جانے کے قابل نہیں. ایک خطرناک پروگرام اور اس میں شامل کر لیں کہ مریم وغیرہ کو یہ اقتدار میں لانے کی کوشش کرے گی کمپنی، اور یہاں پہ ان کے پاس ووٹ بینک تو نہیں ہے، مگر ہمارے وہاں پہ اس کی حیثیت بھی کوئی نہیں. جس کو کمپنی چاہے وہ لے کے آتی ہے، جب وہ چاہتی ہے رخصت کر دیتی. کمپنی کی کمزوریاں ان کے پاس ہے، وہ کمپنی کو ہر طرح کے جس طرح چاہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ کمزوریاں وجہ یہی ہے کہ جب آپ غیر اخلاقی حرکت میں پڑ جائیں گے، غیر اسلامی حرکات شروع کر دیں گے، جب آپ عیاشی میں پڑ جائیں گے. اسلام نے اس پہ منع کیا ہوا ہے، مگر کیونکہ ہمیں یہ عیاشی کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہمیں نئی نئی عورتیں چاہیے، نئی نئی قسم کی زندگی چاہیے، عیاشی چاہیے، اور اس عیاشی سے اب نکلنا بڑا مشکل ہے. یہاں آپ یورپ میں دیکھ لیں کسی کو کہ مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتا ہے یار یہ میں شام کو ڈسکو جاتا ہوں، پکنک چل رہی ہے، بوتل چل رہی ہے، نئی نئی لڑکی مل رہی ہے، تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں، کیسے اپنے اندر تبدیلی لے آؤں. بڑا مشکل کام ہے یہ. گورے شورے جتنے بھی، یہ مثال اس لیے دی کہ یہ جب چیزیں پاکستان میں آپ کو مل رہی ہیں کمپنی کو نئی نئی، تو پھر وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے اور پاکستان کی حالت ٹھیک کر دے. اگر وہ پاکستان کی حالت ٹھیک کر دیں گے تو یہ سب کچھ نہیں ملے گا ان کو. تو نشہ آپ کو پتا ہے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں نشئی سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں اسپتال، وہ پھر بھاگ آتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ ہر چیز کا نشہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ چرس کا، زنا کا، لڑکی کا، ہر چیز کا نشہ ہے، شراب کا. اور
وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ کتنے لوگ نشہ چھوڑتے پاکستان میں، دنیا میں بتا دیں، ہر جگہ علاج موجود ہے، گورنمنٹ کرتی ہے۔ تو یہ نشہ کمپنی کو جو لگا ہوا ہے، اس سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اور بھی امتحان باقی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔